बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि कच्चे के डाकू एक मरतबा फिर सरगर्म हो गए। सादिकाबाद में पुलिस के 12 जवानों को शहीद कर दिया गया, 10 जवान जो हैं वो जख्मी हुए हैं। क्या वजह है कि कच्चे के डाकू कई दहाइयों से मुसल्लत हैं और ये मामला हुकूमतों से हल होने नहीं आ रहा। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि बानी पीटीआई ने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए एक तो 8 सितंबर के जलसे के हवाले से अपने कारकुनान को पैगाम दिया कि यह जलसा हर सूरत होगा, चाहे एनओसी मनसूख हो या फिर बरकरार रहे। और इसके साथ साथ उन्होंने वजाहत भी पेश की कि गुज़िश्ता रोज क्यों जलसा मनसूख किया गया था, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ IMF का जो मुतवक्के बेल आउट पैकेज है उस पर भी इस वक्त चेमगोइयां हो रही हैं और आइंदा का जो इजलास है उसमें पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है 22 अगस्त को। तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे कि क्या सूरत हाल बनने जा रही है। पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद गशकोरी, खालिद जमील, ईसा नकवी और सलमान अनीस। तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करूंगा। और मैं सबसे पहले तो खालिद जमील साहब आपसे जानना चाहूंगा, आप क्या समझते हैं कि ये जो गुज़िश्ता रोज हुआ सादिकाबाद के इलाके में, कच्चे के डाकू एक मरतबा फिर सरगर्म है और हम रोजाना की बुनियाद पर यानी हर साल में तकरीबन देखते हैं और कई दहाइयों पर यह मामला चल रहा है, ये मामला भी हल नहीं हो रहा। और इस वक्त हुकूमत के सामने आप क्या समझते हैं, कच्चे के डाकू बड़ा मसला है या डिजिटल दहशतगर्दी? देखें, जब मैंने सहाफत शुरू की थी कोई आज से 30-32 साल पहले मुल्तान में, तो उस वक्त भी ये कच्चे का ऑपरेशन और ये कच्चे का ऑपरेशन और मामलात हमेशा उस वक्त होते हैं जब या तो गंदम की फसल वहां पे तैयार हो रही होती है या वहां पे दीगर कोई फसलें वगैरह तैयार हो रही होती हैं। ये बेसिकली एक नेक्सस है आपकी दरियाओं के किनारों के ऊपर और खास तौर के ऊपर जहाँ पे बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध का जो ये सरहदी इलाके मिलते हैं ना, वहां पर ये सारा का सारा मसला है क्योंकि आबादी वहां पे इतनी है नहीं है। ये दरिया जहाँ पे मिलते हैं वो जब पानी निकल जाता है तो बड़ी अपनी एक जरखेज मिट्टी छोड़ जाते हैं और उसके ऊपर फसलें बड़ी अच्छी होती हैं। जब वो फसलें तैयार होती हैं तो फिर वहां पे मुख्तलिफ जो नंबरदार हैं, जागीरदार हैं, उसके अंदर आपके वहां पे मुंतखब नुमाइंदे भी शामिल हैं, आपकी जिले इंतजामिया, आपकी पुलिस अफसरान, ये सारों का एक वहां पे माफिया है जो मुस्तफीद होता है उन सारी वहां पे जितने भी आपकी दरियाई वो जमीनें हैं उनसे फसलें या बाकी जितने फवायद हैं। तो ये उसमें बहुत से लोगों ने अपने अपने बंदे बिठाए होते हैं बहुत से इलाकों में और ये मसला उस वक्त का चल रहा है, बल्कि उससे पहले का चल रहा है। तो इसलिए इसमें आपको ये मुझे नहीं लगेगा कि ये कभी ये मसला हल होगा इसमें, क्योंकि बहुत से जो ताकतवर या बासर तबकात हैं उनके वहां पे मफदात वाबस्ते हैं सारा के सारे के। तो इसलिए ये टक टक लगी रहेगी। फिर आपने जब इलेक्शन ना करवाने हो तो उस वक्त भी आपके पास एक कानूनी, आईनी और सियासी जवाब होता है कि जनाब कच्चे में ऑपरेशन चल रहा है, बड़ी हमारी फोर्सेस वहां पे बिजी हैं, तो इसलिए हम फौज या रेंजर्स या FC या जो पुलिस है वो नहीं दे सकते इलेक्शन में ड्यूटियों के लिए। तो आपको वहां भी एक काम आता है सियासी मकासद के लिए भी, तो हर मकसद के लिए चीजें काम आती हैं। तो इसलिए ऐसी चीजें कभी खत्म नहीं होती पाकिस्तान जैसे मुआशरों के अंदर। दूसरा आपका सवाल था कि इस वक्त कच्चे का ऑपरेशन ज्यादा अहम है या डिजिटल दहशतगर्दी। हुकूमत के लिए तो सच्ची बात है डिजिटल दहशतगर्दी सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि जिन्होंने पाकिस्तान के 70 सालों में प्रिंट में भी इलेक्ट्रॉनिक में भी अपना बयानिया खुले धड़ल्ले से चलाया और कभी ख्याल नहीं किया कि हम लोगों की माँ बहनों की इज्जतें उछाल रहे हैं, कभी ख्याल नहीं किया कि हम पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहे हैं, कभी नहीं ख्याल किया कि हम पाकिस्तान के सियासी कायदीन की बेहुरमती कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना बयानिया दबा के चलाया और हम जैसे मीडिया के लोगों ने भी उनकी खबरों पे आंखें बंद करके जाएगा दबा के जो है उन खबरों को चलाते रहते। अब मीडिया एक्सपेंड कर गया है, अब वो सिर्फ 10-20 अखबार नहीं है, अब टीवी चैनल्स भी हैं, FM रेडियोज भी हैं और अब हर बंदे के हाथ में जो मोबाइल है वो खुद एक टीवी चैनल है। तो इसलिए अब उनकी बात जिन्होंने 70 साल इस पाकिस्तान में झूठ बोल के लोगों की जेद साजी की थी, अब उनका झूठ बिक नहीं रहा। तो इसलिए जिसका चीज बिक रही है अब वो कहते हैं वो झूठा है और वो दहशतगर्द है। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर हमें बुनियादी कुछ इखलाकी अकदार होती हैं उसको सबको फॉलो करना चाहिए, चाहे वो रियासत है, हुकूमत है, सियासी जमातें हैं या एक आम आदमी है, इसकी तालीम और तरबियत होनी चाहिए। हम हर दफा जो है ना ये फतवे जो दे देते हैं कि ये फलां गद्दार है, फलां बागी है, फलां दहशतगर्द है, इन फतवेबाजी से बाहर निकल जाना चाहिए। इसकी वजह से तकसीम ज्यादा हो रही है माशरे के अंदर, वो सियासी अब इस सूरत हाल से निकलना चाहिए। अच्छा, अब आप कहते हैं खत्म होना चाहिए।
آپ کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل دہشت گردی حکومت کے لیے بڑا عام مسئلہ ہے. میں عیسیٰ نقوی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, ملک میں کئی انسانی جانیں ضائع ہوئی ہیں ان کچے کے ڈاکوں کی وجہ سے, کئی مسافر لٹ گئے, کئی بچے اور خواتین حتیٰ کہ ان سے محفوظ نہیں رہی, ہنی ٹریپ کے واقعات ہمارے سامنے ہیں, کسان تک محفوظ نہیں رہتے. تو اور یہ کوئی معاملہ آج بھی کھڑا نہیں ہوا, کوئی نیا تنازع نہیں ہے کہ ایک دم کہا گیا کہ پنجاب پولیس اور آئی جی صاحب نے جناب رد عمل دیا جائے گا اور بدلہ لیا جائے گا. یہ پہلے بھی نظر آ رہا تھا, مگر حکومت اربوں روپے لگا رہی ہے ڈیجیٹل دہشت گردی کے حوالے سے. اس کی کیا وجہ ہے؟ حکومت کیا پیغام دینا چاہ رہی ہے؟ یہ جنون مسئلہ حل نہیں کیا جا رہا. دیکھیں, یہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی والی ٹرم ہے, یہ تو ویسے ہم نے پتہ نہیں کیا شوق پالا ہوا ہے. آج آپ شروع کر دیں کہ جناب فائنینشیل ٹیررزم ہو رہا ہے 2 سال سے, 4 سال سے, 8 سال سے یا 76 سال سے, تو یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں جو فیصلہ ساز ہیں وہ فائنینشیل ٹیررسٹ ہیں. دیکھیں, ٹیررزم کا لفظ ایک بڑا سنگین لفظ ہے, اس کو پوری دنیا میں اس کی کونوٹیشن بڑی مختلف ہے, اور پاکستان کو دہشت گرد قرار دینے والا, دہشت گردی کا منبع یا ایپی سینٹر قرار دینے کا جو ایک مذموم کوشش ہے, کاوش ہے, ایفرٹ ہے, وہ تو ہمارا پڑوسی ملک کرتا آیا ہے. اب آج اگر ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے اپنے سیاستدانوں کو بھی دہشت گرد قرار دینا ہے یا لوگوں کو بھی, فیک نیوز کا معاملہ بہت سیریس ہے. فیک نیوز جہاں پر معاشرے کو خراب کرتی ہے, سوشل فیبرک کو خراب کرتی ہے, یا پھر آزادی اظہار رائے کے نام پر جو آئین میں حدود و قیود متعین کی گئی ہیں, جہاں ان کو کراس کیا جاتا ہے, اس کے خلاف ایک زبردست قسم کی جو عدالت کے ذریعے, قانون کے ذریعے کارروائی ہو سکتی ہے وہ کی جانی چاہیے. اس کو دہشت گردی کہہ دینا, اس کا ایک انٹرنیشنل پاکستان اپنے یا پاکستان کے فیصلہ ساز اس سے کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں, یہ ایک سیپریٹ سبجیکٹ ہے. لیکن آپ نے بات کی کچے کے ڈاکوؤں کی. اب سوال اس میں کیا اہم یہ نہیں ہے کہ یہ جو کچے کا علاقہ ہے, کیا یہاں پر کوئی اسلحہ ساز فیکٹری موجود ہے, کیا یہاں پر گولیاں پروڈیوس ہوتی ہیں, یہاں کوئی آرڈیننس فیکٹری لگی ہوئی ہے, یہاں کیا راکٹ جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں, تو اس کا آنے کا راستہ کیا ہے, کیا وہ انہی پکی سڑکوں سے نہیں آتے؟ پکی سڑکیں کچے تک پہنچتی ہیں, ان پکی سڑکوں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو سرپرستی کرنے والے ہیں, جو اس سے فائدہ اٹھانے والے ہیں, اور کیا یہ جس طرح خالد جمیل صاحب نے کہا کہ وہ آپریٹ کرتے ہیں ایک خاص مخصوص وقت میں, جو ہے پیسہ وہاں پر کس طریقے سے بٹورا جاتا ہے, اکٹھا کیا جاتا ہے, اس میں نمبردار کی بات کی, لوکل پولیٹیشین کی بات کی. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ کچے سے باہر بھی جا کر آپریٹ کرتے ہیں, اور اگر آپریٹ کرتے ہیں تو کس کا مقصد جو ہے وہ پورا کرتے ہیں, کون ان کو لائن دیتا ہے, کون ان کو ڈائریکشن دیتا ہے. اور پھر کیا ابھی ریسنٹلی ہم نے خبریں نہیں دیکھیں کہ سندھ کی حکومت کے فلاں وزیر کے بیٹے اور اس کا سیکیورٹی پروٹوکول بلوچستان کے کس راستے سے کتنا اسلحہ لے کر آ رہا تھا, اور پولیس وینز کے پروٹوکول میں یہ لایا جا رہا تھا, اور پھر اگر ایونچولی اس سے پولیس والے ہی مارے گئے ہیں, تو یہ سوال خود اداروں کو اور ان کو کرنا چاہیے کہ یہ نو گو ایریا کریٹ اگر پاکستان میں کسی نے کیا ہوا ہے, ان کے خلاف ونس اینڈ فار آل ایک ڈیسائسو قسم کا ایکشن ہونا چاہیے. اور اس میں کوئی کسی کو پولیٹکس کرنے کی ضرورت نہیں, کسی سیاسی جماعت کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی ضرورت نہیں. یہ سب کا مسئلہ ہے, ہمارے ساؤتھ پنجاب کے رہنے والوں کا, سندھ کے رہنے والوں کا, اور پورے پاکستان میں رہنے والوں کا مسئلہ ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا, اسی پہ سلمان نصب کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, اور یہ بات نہیں کہ موجودہ حکومت, گزشتہ جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں, جیسے کہا گیا کہ دہائیوں پر محیط یہ معاملہ ہے, اسلحہ بھی آ رہا ہے, راکٹ سے بھی فائر کرتے ہیں, جدید اسلحہ بھی ان کے پاس ہے, ان کی تصاویر بھی آتی ہیں, اور پھر جو واقعات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. کیا وجہ ہے کہ حکومت کوئی کارروائی کرنے سے قاصر ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. جتنے بھی آپ دیکھیں, کیونکہ اب سارے بات کر رہے ہیں, آپ خود بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت درینہ مسئلہ ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر حکومتیں جو ہیں وہ ایکشن نہیں لیتی. گزشتہ ادوار کے اندر بھی حکومتوں نے اس کے اوپر ایکشن لیا, ملٹری انٹرونشن بھی اس کے اندر جو ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے. دیکھیں, آپ کو اس جگہ کو اور اس کے جو ٹرین ہے اور اس کے جو ڈیموگرافکس ہیں اور جو اس کی جیوگرافی ہے اس کو سمجھنا پڑے گا. وہاں پہ یہ لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں, جب ان کے اوپر آپریشن ہوتا ہے تو یہ بکھر جاتے ہیں. بالکل بارڈر ایریا ہے, سندھ میں چلے جاتے ہیں, بلوچستان میں انٹر کر جاتے ہیں, پنجاب میں نیچے کی سائڈ کے اوپر واپس آ جاتے ہیں. جب آپریشن ختم ہوتا ہے اس کے بعد پھر دوبارہ ری گروپ ہوتے ہیں, اور پھر دوبارہ جو ہے نا یہ کرمنل ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں. اور جس طرح آپ ابھی خود ذکر کر رہے تھے نقی صاحب, آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ یہ جو ڈاکو ہیں یہ بھی وہ کوئی آرتھوڈاکس ڈاکو نہیں ہے. جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا ہے کہ یہ باقاعدہ ہنی ٹریپس جو ہے آن لائن لوگوں کو جھانسا دے کے وہاں پہ بلاتے ہیں, سستی گاڑیوں کا جھانسا دے کے وہاں پہ بلاتے ہیں, پھر لوگوں کو اغوا کرتے ہیں, پھر ان سے تاوان جو ہے وہ طلب کرتے ہیں. تو اٹس این ایور اینڈنگ اسٹوری.
یہ جو ڈاکو ہیں یہ بھی کوئی اتنے سمپل ڈاکو نہیں ہیں. obviously they are evolving also. جہاں تک گورنمنٹ کی انٹروینشن اور آپریشن کی بات ہے, دیکھیں جب تک آپ unless you address the elephant in the room معاملات حل نہیں کیے جا سکتے. جب تک آپ اس علاقے کے لوگوں کی زبوں حالی کے اوپر نظر نہیں ڈالیں گے سولوشن نہیں آئے گا. میں رسول بخش رئیس صاحب کا ایک آرٹیکل پڑھا تھا کوئی تقریباً 10-12 سال پہلے, انہوں نے لکھا یہی جو انڈس ڈیکوائٹس ہیں ان کے اوپر, جو یہ کچے کے ڈاکو ہیں ان کے اوپر, اور اس میں انہوں نے ایک مختصر قصہ یہ کہ ایک ڈاکو کا قصہ انہوں نے کوٹ کیا کہ وہاں پہ اسکول بنا رہے تھے, علی فاؤنڈیشن ہے غالباً لاہور کی, اینگرو کے ساتھ مل کے. تو جب وہاں پہ اسکول بن رہے تھے تو وہاں پہ انہوں نے لوگوں کو روکا, اور اس ڈاکو کو جب اس نے انٹریکٹ کیا تو اس نے کہا کہ آپ میرے بچوں کے لیے بھی یہاں پہ جو ہے وہ اسکول بنائیں. تو جو ان کی قسمہ پرسی ہے اور جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہیں. وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ ان کے علاقے کے اندر ترقی ہو, ایجوکیشن ہو, ان کو ہیلتھ فیسلٹیز دی جائیں. جب ان کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی تو وہ کرمنل ایکٹیویٹیز کے اندر جو ہے وہ انوالو ہوتے ہیں. تو یہ ملٹی فیسڈ پرابلمز ہیں, ملٹی لیئرڈ ہیں, اب کے نہیں ہیں, سالوں سے پائل اپ ہو رہی ہیں یہ چیزیں. اینڈ اٹس گڈ کہ اگر اب گورنمنٹ کانسنٹریٹ کرنا چاہتی ہے اس کے اوپر اور اس کا کوئی دیر پا حل اگر وہ نکال پائیں, اگر جس طرح یہ بات کر رہے ہیں ہمارے پینلسٹ, ہمارے دوست, کہ اس کے اندر جتنی پولیٹیسائزیشن ہے, جو اس کے اندر سیاسی پشت پناہی ہے, اگر ہم اس کو مائنس کر سکیں, اور جو رول ہے باقی لوگوں کا اس سارے کے سارے گینگ کو ہوا دینے میں اور فائنانس کرنے میں, اگر ان کو ذرا کنٹین کیا جائے تو اس معاملے کو بالکل ایک دفعہ once and for all جو ہے وہ کنکلوڈ کیا جا سکتا ہے. اچھا, اس پہ خالد جمیل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جیسے ابھی ذکر کیا کہ وہ بڑے ماڈرن بھی ہیں, وہ ہنی ٹریپ کے واقعات جو ہمارے سامنے ہیں, اور پھر ملٹی لیئرڈ ہیں جیسے ابھی ذکر کیا گیا ہے, تو کیا ریاست اتنی کمزور ہے ابھی تک وہ یہ ٹریس نہیں کر سکی کہ یہ کہاں منتشر ہو جاتے ہیں آپریشن کے بعد؟ بارڈر ایریا ظاہر ہے وہ چاروں صوبے پاکستان میں ہی ہیں, اور بالخصوص سندھ کی اگر ہم بات کریں, یہ دو چونکہ ایریاز ہیں, اور یہ تو چلو پولیس کہتی ہے کہ وہ اس علاقے میں چلے گئے یا ہمارے علاقے حدود سے باہر چلے گئے, مگر ملٹری آپریشن بھی ہوئے. تو حکومت اتنی کیا کمزور ہے ان کے مقابلے میں کہ ٹریس بھی نہیں کیا جا سکا ابھی تک؟ نہیں, دیکھیں اگر یہ حکومت فیصلہ کر لینا کہ ہمیں فلاں چیز کو ختم کرنا ہے تو وہ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ نیکسس اتنا اسٹرانگ ہے وہاں پہ, یہ جو کرمنل لوگ ہیں وہ, اور پھر میں نے جیسے پہلے کہا کہ انتظامیہ کے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں, اس میں پولیس قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لوگ شامل ہوتے ہیں, اس میں لوکل پولیٹیشینز, نمبردار اور علاقے کا جو وڈیرا ہے وہ سارے کے سارے شامل ہیں نا. یہ ایک بزنس ہے بیسیکلی, اس بزنس کے اندر ہر کسی کو اپنا اپنا حصہ وصول وہ کر رہے ہیں. اور جب ان کی آپس میں اس قسم کے واقعات آپ کو ملتے ہیں کہ اچھا جی فلاں جگہ پہ یہ حملہ ہو گیا, یا اتنے لوگ مارے گئے, یا اتنے پولیس والے مارے گئے, یا اس طرح سے ہو گیا, تو یہ وہاں پہ جب لوکل ڈسپیوٹ آپس میں پیدا ہوتا ہے ان کا کسی بات پہ, کسی تقسیم پہ, یا کسی معاملے کے اوپر, تو پھر یہ ایک دوسرے کے اوپر حملے ہوتے ہیں. اور پھر جب کوئی اس قسم کا ایک حملہ ہو جاتا ہے تو پھر اچانک جو ہے کہ اس وقت جوش آ جاتا ہے اداروں کو بھی, حکومت کو بھی, کہ جناب اچھا ہم پہ حملہ کر دیا. یہ واقعہ جو ہے خالد جمیل صاحب یقیناً وہ اس کی تو ایک ہسٹری ہے جس کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ کس طرح سے اور کس بنیاد پر یہ اٹیکس کرتے ہیں, لیکن یہ ویڈیو ان پولیس جوانوں کی بھی سامنے آ رہی تھی, اور ان جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم شہید ہونے والے ہیں, اور اس دوران کوئی بھی, یعنی ایون کہ ان کی اپنی پولیس کے وہ اہلکار ہیں تو وہ بھی مدد کو نہیں پہنچے اور خاصی تاخیر کی گئی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ ان سے الگ ہے, اور یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ اب تو آئی جی صاحب بڑے ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں, بیانات بھی دے رہے ہیں, موقع پر نہیں پہنچ سکے. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو اس کی لوکیشن سم ٹائم ہوتا ہی ہے کہ آپ ایسی لوکیشن پہ ہیں کہ جہاں پہ اگر آپ کو زمینی فورس بھیجنی بھی ہے, موو کرنی ہے, تو آپ کو شاید آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لگ جائے, یا آپ کو کچھ ٹائم لگ سکتا ہے, اتنا ٹائم بھی ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ پوری اچانک ایک دم سے اٹیک کرتے بھی نہیں ہیں کسی جگہ کے اوپر. ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ کے اوپر آپ کو یہ ٹریپ کیا جا رہا ہو کہ آپ جب ادھر جا رہے ہو تو آپ کو 2-3 اطراف سے اور جگہ سے گھیر کے آپ کی جو کمک پہنچائی جا رہی ہے اس کے اوپر بھی حملہ ہو جائے. تیسرا یہ پہلو یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر دیکھیں ابھی ایک پولیس ہے, انتظامیہ ہے, اور ہماری پولیس کے پاس میرا خیال ہے کہ جو ایک چیز کی کمی ہے نا کہ وہ ان کو جو ایئر سپورٹ ہونی چاہیے. اس قسم کے معاملات کے اندر اگر آپ کے پاس ہیلیز ہیں یا آپ کے پاس چھوٹے ڈرونز ہیں جو آپ فوری موو کر کے, اور ساری اگر آپ اس علاقے کی پوری ایریل ویو لے لیں کہ اچھا کوئی ٹریپ تو نہیں ہے, کچھ ایسی چیز تو نہیں ہے, اس میں ہماری جو یہ پنجاب پولیس یا پولیس جو ہے سندھ کی بھی, بلوچستان کی بھی یا کے پی کی بھی, وہ تھوڑی ویک ہے. ہماری باقی جو فورسز ہیں ان کے پاس تو یہ فیسلٹیز ہیں, لیکن یہ پنجاب کے پاس یا پولیس جو ہوتی ہے لوکل اس کے پاس نہیں ہوتا. وہ بیچارے اپنے فون اور وائرلیس کے اوپر ہی کام کرتے ہیں, اور اس میں بھی سم ٹائم بہت دیر لگ جاتی ہے. تو اس کے اندر بھی آپ کو یہی چیز نظر آ رہی ہوگی
کہ وہ گھیرے گئے ہیں, وہ پکڑے گئے ہیں, وہ بیچارے ان کو اندازہ ہے, خدشہ ہے کہ ان کو مار دیا جائے گا, وہ اپنی ویڈیوز بنا کے اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں. اب اگر جیو فینسنگ کرنی ہے آپ نے 9 مئی میں, آپ نے جو ہے کہ 9 مئی ہوئے جو ہے کہ ایک دن نہیں گزرا, چند گھنٹے نہیں گزرے, آپ نے سینکڑوں ہزاروں لوگ پورے پنجاب پورے پاکستان سے پکڑنا شروع کر دیے تھے, اور آپ نے پوری کی پوری چارٹ بنا کے اتنی بڑی بریفنگز دے دی تھی. تو اگر آپ اپنے لوگوں کو بچانا چاہتے تو امیڈیٹلی آپ ان کے جیو فینسنگ کرتے, ان کے نمبر اسٹریٹ بالکل صحیح کہاں پر کیا ہے کیا نہیں, یہ ہو سکتا تھا. لیکن ہو سکتا تھا. اچھا, اسی میں ظاہر ہے ویپنائزیشن ایک بڑا معاملہ ہے, اسلحہ فراہمی کو روکنا بھی یہ بھی ایک معاملہ ہے. لیکن احسان رقوی صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل. اصل میں ہم نا اس وقت ایک انسیڈنٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں. انسیڈنٹ سے زیادہ ذرا ایشو کو ڈسکس کریں تو آپ کو ذرا سمجھ آئے گی, یا یہ سوال خود سے پوچھ کے دیکھیں کہ اگر کوئی کچے کے ڈاکو ہے, اس کا کوئی سرغنہ ہے, وہ کسی کو اغوا کرتا ہے, اغوا کر کے 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ تاوان کے وصول کر لیتا ہے, نہ اس نے جا کر کسی اچھے ریسٹورنٹ کے اوپر کوئی پیزا کھانا ہے, نہ وہاں پیزا کے آؤٹ لیٹس ہیں, نہ اس نے کوئی بڑا ہی برانڈڈ قسم کا پرفیوم لگانا ہے, نہ اس نے اس برانڈڈ قسم کے جوتے پہننے ہیں, نہ اس نے اپنے لیے کو کپڑے خریدنے ہیں, نہ اس نے اپنے بچے کسی کانوینٹ میں کسی ایسے اسکول میں بھیجنا ہے جہاں پر اس کو 65,000 70,000 روپے یا 1 لاکھ روپے مہینہ درکار ہوں اپنے ایک بچے کی ایجوکیشن افورڈ کرنے کے لیے. تو وہ جو پیسہ اکٹھا ہو رہا ہے وہ کچے سے باہر کہیں جا رہا ہے, اور کچے سے باہر جا کر وہ باہر پاکستان سے بھی باہر کہیں جا رہا ہے. اس منی ٹریل کو تو ذرا فالو کریں. وہ پیسہ کہاں سے کہاں پہنچتا ہے, کس ذریعے سے کچے کے علاقے سے باہر پہنچتا ہے, کیا وہ اکاؤنٹس میں رہتا ہے, یا وہ کسی وڈیرے کے, کسی جاگیردار کے, یا کسی اور شخص کے گودام میں چلا جاتا ہے, اس کے فارم ہاؤس کے اوپر پڑا رہتا ہے, وہاں سے وہ پھر کس راستے سے پاکستان سے, یا اس کا الٹیمیٹ اینڈ یوزر کون ہے. جب آپ اینڈ یوزر تک پہنچیں گے تو آپ اس مسئلے کو بہت آرام سے, آسانی سے, نسبتاً آسانی سے ایڈریس کر سکیں گے. وہی سرپرستی کرنے والا ہے, وہی بینیفیشری ہے, وہی پکی روڈ کے اوپر کچے میں اسلحہ اور یہ چیزیں پہنچانے والا ہے. بالکل صحیح ہے. وہی بات آگے کہ قاتل منصف بھی وہی, اور یقینی طور پر اگر احسان رقوی صاحب آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو ریاستی مشینری کو بھی ان چیزوں کا اندازہ ہے, مگر سوال پھر وہی ہے کہ ریاستی مشینری اور حکومت کیوں سنجیدہ نہیں ہے اس معاملے پہ. مزید بھی گفتگو کریں گے اپنے نیکسٹ ٹاپک پہ, ایک بریک کے بعد. ساتھ رہیے گا.